बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से मैच अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से अहम तरीन और बड़े हुक्म, जिसमें उन्होंने कल सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को तलब किया है, इसके बाद लाजिम हो चुका है कि ज़राए के मुताबिक इस बात का दावा किया जा रहा है कि मामले की अब GHQ से भी वजाहत आएगी। सेक्रेटरी दिफा कल जो मौक़िफ़ पेश करेंगे, डेफिनेटली GHQ से कंसल्टेशन के बाद पेश करेंगे। बात करेंगे हम उन अहम अमूर पर जो अभी तक सामने नहीं आए। इस मामले के पीछे क्या चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत थी वो हमारे वहां मौजूद दोस्तों ने उसका अहवाल आपके सामने रखा। लेकिन जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये बात की कि आइंदा 2 दिनों के अंदर वो कुछ अहम तरीन मुलाकातें करने जा रहे हैं और उसके दौरान फिर एक्सपेक्टेड है कि सोमवार के दिन इस अहम तरीन केस का फैसला आएगा। ये मुलाकातें क्या हैं, इसकी तफसीलात आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन सरेदस्त जो हालात हैं उनसे ये नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने साथी जजेस की जानिब से बगावत का सामना है। ये मामला शुरू कैसे हुआ, इसको समझना अज़हद ज़रूरी, ताकि इसके पीछे छुपे हुए वो तमाम तर मुज़मरात और क्या मकासद इससे पाकिस्तानी माफिया और हैंडलर्स हासिल करना चाहते हैं, आपके सामने रखे जाएं। बड़ी खबर भी आपको देंगे कि चीफ जस्टिस किस से अहम तरीन मुलाकातें करने जा रहे हैं। लेकिन पहले इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल है वो आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी। जो लेटेस्ट अपडेट हैं उसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इख्तलाफात हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ, वो किन जजेस ने इस हवाले से लीड ली हुई है, कौन जजेस पिछली रो में है और आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुल जजेस की तादाद है जनाब 15, 17 हुआ करती है लेकिन इस वक्त 15 मौजूद हैं। और अभी तक जिनकी जानिब से एक वाज़े लाइन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ ली जा चुकी है, लीड कर रहे हैं उसको जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जिन्होंने 2 दिन पहले एक और मामला 3 रुकनी बेंच की वो सरबराही कर रहे थे, हाफिज कुरान के 20 इजाफी नंबरों वाला, और वो खींच के इस मामले को सो मोटो नोटिस को बीच में ले आए और इस हवाले से उन्होंने कुछ अहकामात जो हैं वो जारी किए। लेकिन इसके ऊपर जस्टिस शाहिद का एक इख्तलाफी नोट भी सामने आया, वो भी आपके गोश गुजार करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर जस्टिस मंसूर शाह हैं, जस्टिस यहिया आफरीदी हैं, ये दोनों जजेस जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ जब रेफरेंस था इस मामले के ऊपर उनके साथ वो खड़े हुए नजर आए। उसके बाद फिर जनाब जस्टिस अतर मैनुल्लाह हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जिनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आमद उस वक्त हुई जब इमरान खान की आइनी और कानूनी हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से घर भिजवाया गया। और उसके बाद फिर मौजूदा वजारत कानून है जो इस PDM माफिया हुकूमत की और जो मौजूदा अटार्नी जनरल हैं उनके वोटों से इस हुकूमत की दिलचस्पी के बायस जस्टिस अतर मैनुल्लाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बने। जस्टिस अमीनुद्दीन रिटायर्ड हो जाएंगे, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस नहीं हैं वो। जस्टिस सरदार तारिक रिटायर्ड हो जाएंगे, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस वो नहीं है। और इससे पहले आपने देखा होगा कि जाते जाते 2 जज साहिबान जो कि रिटायरमेंट के करीब थे, किस तरह से उन्होंने अपना मौक़िफ़ चेंज किया था जस्टिस काजी फैज़ ईसा के हक़ में। इस वक्त भी ये जो 7 जजेस का सेट है जस्टिस काजी फैज़ ईसा की क़यादत में, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस यहिया आफरीदी, जस्टिस अतर मैनुल्लाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस सरदार तारिक, इनकी जानिब से एक बाकायदा तौर पर वाज़े हो चुकी है तमाम तर सूरत हाल के वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून जिन्हें इस बात का हक देता है उनके सो मोटो नोटिस का बेंच बनाने के इख्तियार का, इस मामले के ऊपर वो उनके खिलाफ बगावत कर चुके हैं। दूसरी जानिब है जस्टिस उमर अता बंदयाल, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो अब तक आइन और कानून के साथ खड़े हैं, डटे हुए हैं अपने खिलाफ इस गैर आइनी और गैर कानूनी बगावत के, उनका साथ दे रहे हैं जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र। और ये 5 का जो सेट था इसमें जस्टिस शाहिद का कल का इख्तलाफी नोट, जिसमें उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस काजी फैज़ ईसा से इख्तलाफ किया और ये कहा कि हमारे सामने मामला ही कुछ और था, जबकि इस मामले को सामने ले जाया गया। और उन्होंने वाज़े किया कि सो मोटो के हवाले से तमाम तर इख्तियारात मौजूद हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, वही सो मोटो ले सकते हैं, वही बेंच बनाते हैं, ये उन्हीं की पावर है जिसको वो गुज़श्ता काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं।
یہ صرف چیف جسٹس نہیں بلکہ ماضی میں بھی کرسی پہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، چیف جسٹس کے عہدے کی انہوں نے بات کی، اور پھر انہوں نے اس جانب بھی اشارہ کیا کہ اس حوالے سے ماضی کے کئی کیسز کے حوالے سے ثبوت بھی ہمارے پاس ریفرنس کے طور پر موجود ہیں، جن میں اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ سو موٹو اختیار ہے کلی طور پر چیف جسٹس آف پاکستان کا، بینچ بنانے کا اختیار بھی انہی کے پاس ہے کلی طور پر، اور ماضی میں یہ پریکٹس ہوتی رہی۔ اس طرح سے جسٹس شاہد وہی، یہ جو جسٹس شاہد ہیں یہ ان 6 ججز کے اندر شامل ہیں، جسٹس بندیال سمیت، جو کہ اس وقت جسٹس بندیال کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب 7 اور 6 بن گئے 13۔ باقی 2 ججز ہیں جسٹس اطہر رضوی اور جسٹس عائشہ ملک، جن کا ابھی تک اس حوالے سے واضح کوئی موقف سامنے نہیں آیا، لیکن قرین قیاس یہی ہے، جسٹس بندیال کے قریبی ذرائع کا بھی یہ دعویٰ ہے، سپریم کورٹ کے ذرائع کا بھی، کہ یہ جسٹس اطہر رضوی اور جسٹس عائشہ ملک جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ بظاہر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر معاملہ جائے گا فل کورٹ کے اندر تو پھر اگر ان کے سامنے ایک سوال ہو کہ الیکشن 90 دنوں کے اندر اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد ہونے چاہیے یا نہیں، تو پھر تو کوئی اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ جو 7 جج صاحبان جن کے میں نے آپ کے ساتھ نام آپ کے سامنے رکھے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس اطہر معین اللہ، جسٹس جمال مدوخیل، جسٹس امین الدین اور جسٹس سردار طارق، یہ ٹیکنیکل چیزوں کی طرف معاملات کو لے جا کے اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بحث کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ کیا وہ یہ بتائیں کہ کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں کیا آئینی اور قانونی طور پر توڑی عمران خان نے۔ اگر آئینی اور قانونی طور پر توڑی، آئین کے اندر اس بات کی اجازت ہے، ان کا اختیار ہے، تو پھر یہ الیکشن تو 90 دنوں کے اندر ہوں گے۔ لیکن آپ دیکھیے کس ترتیب سے یہ معاملہ چلتا ہے، 9 رکنی بینچ بنایا جاتا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے، اعتراض کر دیا جاتا ہے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی پر، وہ اخلاقی طور پر، قانونی طور پر وہ باؤنڈ نہیں تھے، وہ اخلاقی طور پر اس معاملے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، پیچھے 7 رکنی بینچ رہ جاتا ہے۔ یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر معین اللہ بھی بینچ کی سماعت سے پہلے اس معاملے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب وہ اس بینچ کا حصہ نہیں رہنا چاہتے۔ بینچ رہ جاتا ہے جناب 5 رکنی، اور 5 رکنی بینچ فیصلہ دیتا ہے جناب 3-2 کے ساتھ انتخابات وقت پر کروانے کے حوالے سے، جس کے نتیجے میں 30 اپریل کی تاریخ بھی آ جاتی ہے۔ لیکن پھر اسی دوران جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس اطہر معین اللہ کے کچھ نوٹس سامنے آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جسٹس منصور اور جسٹس مدوخیل کے اختلافی نوٹ، اور پھر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جناب کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، کیونکہ یہ چاروں کے اختلافی نوٹ آئے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بینچ تو 9 رکنی تھا، تو جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی کا بھی اس حوالے سے ایک موقف تھا، جو کہ ماضی میں بھی ظاہر ہے ہوتا رہا، جس بات سے خطرہ تھا نون لیگ کی پی ڈی ایم مافیا حکومت کی، اس لیے ان کے اوپر انہوں نے الزام لگایا اور وہ اخلاقی طور پر علیحدہ ہو گئے۔ خیر یہ پہلا فیز تھا، اس کے اوپر فیصلہ آ گیا، کورٹ آرڈر جاری ہوا، 5 ججز کے دستخط تھے، اوپر لکھا ہوا تھا 3-2 کا فیصلہ ہے۔ لیکن پھر جنگ جیو گروپ پر ملازم صحافیوں نے اس کے اوپر کنفیوژن پھیلانا شروع کی، اور پھر اچانک ایک رات کو یہ فیصلہ آتا ہے کہ نہیں جناب الیکشن ملتوی ہو گیا 8 اکتوبر کو، اور اسی دوران پھر یہ اختلافی نوٹ دوبارہ سے آنا شروع ہوتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے، یعنی کہ گویا ایک انہیں اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ اب اس معاملے کو دوبارہ سے کھولا جائے گا، اس لیے الیکشن کمیشن اتنی ہمت کر لیتا ہے کہ خود سے وہ فیصلہ کر کے الیکشن کی تاریخ بھی دے دیتا ہے۔ معاملہ دوبارہ جناب آتا ہے طویل ترین انتظار کے بعد، 5 رکنی بینچ جہاں پر بنتا ہے، اس مرتبہ جسٹس امین الدین حصہ ہوتے ہیں، جسٹس مدوخیل بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال۔ اچھا، اب اس معاملے کے اندر پہلے جسٹس امین الدین قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کا حوالہ دے کے کل علیحدہ ہو جاتے ہیں، یعنی میڈیا کے اندر زیادہ سے زیادہ ٹائم، زیادہ سے زیادہ ویلیو، زیادہ سے زیادہ خبریں حاصل کرنے کے لیے، اس پروپیگنڈے کو آگے لے جانے کے لیے مافیا اور ہینڈلرز پوری پلاننگ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ کل بھی جسٹس مدوخیل علیحدہ ہو سکتے تھے، نہیں ہوئے، انتظار کرتے ہیں۔ کل یہ خبریں چلائی جاتی ہیں جناب بینچ 5 میں سے 4 رکنی رہ گیا، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے کہ یہ معاملہ اسی طرح سے آگے چلے گا، اور کل اس معاملے کی 4 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا۔ آج یہ ہوتا ہے کہ 4 رکنی بینچ کے حوالے سے تیاری کی جاتی ہے، لیکن پھر اچانک جسٹس مدوخیل بھی بینچ کا حصہ نہیں رہتے، اور پھر ایک دفعہ میڈیا کے اوپر ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، میڈیا کے اوپر ٹائم لیا جاتا ہے، بڑے اینکروں، پہلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں، جنگ جیو گروپ کی جانب سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ساتھی ججز چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی بات نہیں مان رہے، اور اس کے بعد یہ رہ جاتا ہے بینچ 3 رکنی بینچ اپنی سماعت کو آگے بڑھاتا ہے، اہم ترین سوالات اٹھاتے ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، اور ایک گھر کے بڑے کی طرح وہ کہتے بھی ہیں تمام سیاستدانوں کو کہ مل کے بیٹھ کے بات کریں، اور بار بار وہ یہ بات کرتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کی برابر کی ذمہ داریاں ہیں، یقین دہانی مانگتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ یقین دہانی کرا بھی دی جاتی ہے۔ تحریری یقین دہانی، پہلے اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ جناب یقین دہانی میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے خلاف حکومتی جبر جاری ہے،
لیکن جمہوریت کی بقا کے لیے عدالت کو یقین دہانی کرا رہے ہیں، سیاسی درجات کم کرنے کے لیے کہا انہوں نے کہ پرامن رہیں گے اگر تمام جماعتیں الیکشن مہم اور پولنگ ڈے پر پرامن رہیں، پی ٹی آئی پرامن رہے گی اگر انتخابات میں کوئی کرپٹ پریکٹس نہ ہو، تحریک انصاف پرامن رہے گی اور ہر قسم کے ہتھیاروں اور فائرنگ پر بھی پابندی اگر ہو۔ تحریک انصاف کی جانب سے یہ جمع کرائی جاتی ہے یاد دہانی صرف ان جگہوں پر جلسے اور ریلیاں نکالیں گی جہاں سیکیورٹی کی یقین دہانی ہوگی، اور اس دوران پھر حکومت کی جانب سے کوئی ایسی یقین دہانی نہیں، بلکہ ایک مرتبہ پھر عمران خان کو دھونس دھمکیاں کبھی جناب علی جو ہے وہ تارڑ صاحب کی طرف سے، کبھی رانا ثناء اللہ کی طرف سے جاری رہتی ہیں، اور بظاہر الفاظوں کا استعمال کے طور پر لفظی بیان دے دیتے ہیں جناب تارڑ صاحب وزیر قانون کے، جناب ہم نے تو کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، لیکن دوسری جانب اسمبلی کے اندر بھی کھڑے ہو کر عمران خان کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں شہباز شریف کی طرف سے، اور کہا بھی جاتا ہے کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور کہا جاتا ہے کہ عجیب و غریب مطالبہ کہ عمران خان جو ہے وہ معافی مانگیں۔ سوال یہ ہے کہ کس چیز سے معافی مانگیں؟ کیا ان تمام حرکتوں سے جو آپ کر رہے ہیں آئینی اور غیر آئینی اور غیر قانونی، جس کے نتیجے میں ملک کا سیاسی ماحول آپ لوگوں نے تباہ کر کے رکھ دیا؟ خیر، کوئی یقین دہانی ادھر سے نہیں آتی، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آ جاتی ہے۔ چیف جسٹس پھر کہتے ہیں کہ میں چند اہم ترین ملاقاتیں کرنے جا رہا ہوں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ملاقاتیں ان کی اپنے ساتھی ججز کے ساتھ ہوں گی ان 2 دنوں کے اندر۔ اس کی تفصیلات بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں جناب کہ ہوتا کیا ہے اس دوران کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ الائن یہ تمام ججز جب ان معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں تو پھر شہباز شریف کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان پی ڈی ایم حکومت کے وزیر اعظم کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر جو کیوریٹیو ریویو وفاق کی جانب سے جو دائر کیا گیا تھا ان کے ریفرنس کے حوالے سے اس کو جناب واپس لے لیا جاتا ہے اور پھر معاملہ صدر کو بھجوایا جاتا ہے، اور آج یہ خبر آتی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انعام بھی مل جاتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹیو ریفرنس ریویو واپس لینے کی صدر مملکت منظوری دے دیتے ہیں، اور وہ انہوں نے آرٹیکل 48(1) کے تحت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر یہ منظوری دی، اور انیس احمد شہزاد کے حق میں سند اختیار پر بھی انہوں نے دستخط کر دیے، اور شہباز شریف نے کل یہ کریٹیو ریویو واپس لینے کا حکم دیا تھا، پیروی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس تمام معاملے کے اوپر جو کہ عمران خان کے دور حکومت میں ان کے خلاف ریفرنس چلتا رہا، جس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ خود کو احتساب کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے اس طرح سے خود کو احتساب کے لیے جو ہے وہ پیش نہیں کیا۔ اسی دوران ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ جو بار کونسل ہے پاکستان بار کونسل، اس کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا جو ہے وہ پاکستان بار کونسل نے پنجاب اور کے پی کے معاملے کے اوپر ہینڈلرز اور مافیا کے کہنے کے اوپر کہ جناب فل کورٹ آپ بنا دیں۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے بھی کہا گیا چیف جسٹس کو فل کورٹ بنا دیں، جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے فل کورٹ بنانے کی جو استدعا ہے وہ مسترد کر دی، اور اس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں بھی آئیں، مریم نواز کا ٹویٹ بھی آیا، مریم اورنگزیب کا بھی بیان آیا کہ جناب اب تو ہم صرف اور صرف فل کورٹ کا فیصلہ ہی مانیں گے، ہم کسی قسم کا اور کوئی فیصلہ نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اگلے چند دنوں کے اندر جب یہ فیصلہ جاری کرے گا کہ انتخابات آئین اور قانون کے مطابق 90 دنوں کے اندر ہوں گے تو وہ پھنس جائیں گے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انتخابات کروانا پڑیں گے۔ اچھا، اب اسی معاملے کے اوپر پھر دوبارہ ایک انٹری ہوتی ہے، اور آج پھر اس قسم کی خبریں دوبارہ سے چلائی جاتی ہیں جب جسٹس مدھوخیل کیس سننے سے معذرت کرتے ہیں، پہلے جسٹس امین الدین علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آج پھر جسٹس جمال مدھوخیل کا ایک اختلافی نوٹ دوبارہ سے سامنے آ جاتا ہے کہ میں بینچ کا ممبر تھا، گزشتہ روز سماعت کے دوران مجھ سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں میں بینچ میں مس فٹ ہوں، اور اس کیس سے میری دعائیں جو بھی بینچ ہو ایسا فیصلہ ہے جو سب کو قبول ہو۔ اچھا، اب کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں آ سکتا، یہ بڑی عجیب و غریب بات مدھوخیل صاحب نے کی، جس کو کیا پھانسی ہوگی کیا فیصلہ اس کو بھی قبول ہوگا۔ مطلب بڑی حیرت انگیز یہ بات ہے کہ ایسا فیصلہ کیسے آ سکتا ہے کہ جس کے اوپر تمام فریقین خوش ہوں، جس کے اوپر تمام فریقین راضی ہوں۔ یہ تو کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ یا عدالتیں جو بھی فیصلہ کرتی ہیں اس سے ایک فریق خوش ہوتا ہے، دوسرا فریق اس سے ناراض ہوتا ہے، لیکن کسی کو تمام کو خوش کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کبھی فیصلہ نہیں کرتی، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ جو ہے وہ، میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ کبھی بھی غلط یا درست نہیں ہوا کرتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ یا جو عدالتوں کا فیصلہ ہے وہ ہمیشہ سے آئینی اور قانونی یا پھر غیر آئینی اور غیر قانونی ہوا کرتا ہے، یا تو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوا کرتا ہے یا پھر وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوا کرتا۔ اگر کوئی ایسا فیصلہ جس کو آپ غلط سمجھتے ہیں وہ آ جائے، یعنی غلط اس سینس کے اندر، کیونکہ میں نے ایک مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ اگر کل قانون بن جائے کہ جو قتل کرے گا اس کو 10 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا، تو سپریم کورٹ نے تو یہی فیصلہ کرنا ہے۔ اخلاقی لحاظ سے یہ کتنا غلط
غلط فیصلہ ہوگا، لیکن قانونی لحاظ سے یہ درست فیصلہ ہوگا، کیونکہ قانون یہی ہے۔ تو قانون جناب بنتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور اس کے بعد انٹرپریٹیشن اس کی سپریم کورٹ کے اندر ہوتی ہے، اور اسی آئین اور قانون کی روشنی میں سپریم کورٹ اپنے تمام تر فیصلے کرتی ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب تمام فیصلے سے خوش ہوں۔ پھر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا بھی ایک اور دوبارہ سے اختلافی نوٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کے متعلق جسٹس جمال کہتے ہیں جناب مجھے بات نہیں کرنے دیا گیا، اسی قسم کی رپورٹنگ بھی کی جاتی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ دو ججز کے اختلافی نوٹ کو تو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن جسٹس شاہد نے جو اختلافی نوٹ انہوں نے لکھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین صاحب والے بینچ کے اندر، کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تو ایسا کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات کے اوپر قدغن لگائیں۔ تو دیکھنا جناب یہ ہے کہ آئین اور قانون کے تحت یہ تمام تر اختیارات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو حاصل ہیں، اور آج انہوں نے سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اسکوت نوٹس سے متعلق فیصلے پر سرکولر بھی انہوں نے جاری کر دیا کہ جسٹس فائز اور جسٹس امین کے فیصلے میں آرٹیکل 184(3) پر آبزرویشن اسکوت نوٹس میں آتی ہیں۔ 2 رکنی بینچ کا فیصلہ صحافیوں سے متعلق اسکوت نوٹس کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے منافی ہے، اور 2 ججز کا فیصلہ قانونی طور پر لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ 5 ججز اس حوالے سے آلریڈی پہلے فیصلہ کر چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال سو موٹو کے لیے کچھ لوگ درخواست لے کر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس چلے گئے تھے، جس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بینچ بنایا تھا 5 رکنی، جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نہیں جناب یہ معاملہ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہی دیکھیں گے۔ 5 رکنی بینچ اختیار دے چکا ہے، پہلے قرار دے چکا ہے کہ اس کو نوٹس کا اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے۔ چھوٹا بینچ اس کو ہٹا نہیں سکتا جب تک کوئی بڑا بینچ نہ آ جائے، اور یہی آئین ہے اور یہی قانون ہے۔ گویا کہ اب معاملہ کیا ہے، آج کل جب پیش ہوں گے سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ، تو اس پی ڈی ایم حکومت کی وضاحت بھی آئے گی، جی ایچ کیو کی وضاحت بھی آئے گی، فنڈ کے حوالے سے بھی، سیکیورٹی نہ دینے کے حوالے سے، کل نہیں منڈے کے دن، معاف کیجیے گا منڈے کے دن اس کی وضاحت آئے گی۔ پوچھا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ آپ انتخابات کروانے میں کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، دیکھتے ہیں وہاں سے کیا جواب آتا ہے۔ لیکن جو بھی ہوگا آئین اور قانون کے مطابق جسٹس عمر عطا بندیال بالکل تاریخ کی درست سمت کھڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف بھی درست سمت کھڑی ہے، بلکہ عمران خان کی جانب سے جو اہم ترین بیان بھی سامنے آیا وہ بھی یہ ہے کہ قوم آئین، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے دفاع کی خاطر سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہے۔ اس بیان کی تفصیلات اور چند دیگر اہم ترین خبریں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔